Welcome to the first session of the joint, programs by Ganga Jamni and Asha. Uh, we propose to come to you again and again, uh, possibly on a weekly basis. First of all, I would like to thank Ganga Jamni Heritage, who have a presence on the social media, especially on YouTube and on Facebook. Shagufta Siddhi has been, organizing programs one after the other almost daily. So we thought that Shagufta and her organization, Ganga Jamni Heritage, and the Aligarh Society of Historians of History and Archaeology, ASHA, we would join hands to present a few, such programs before you. Uh, all of you know that since the pandemic has started, there have been surfeit of programs where, instead of going to the classroom, the historians and speakers have been meeting you on the net. And that is why I thought that this is the best way to communicate our message to the general public. Today, in the world in which we live, I particularly feel it is very important that we should send our message to our younger generation. And that is why we thought of having such programs. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट को आपके सामने इनवाइट करूं, I would like to tell you something about what this Aligarh Society of History and Archaeology is. ये एक सोसाइटी है, फिलहाल तो एक बिल्कुल एक इनफॉर्मल ग्रुप सा है, जिसमें कुछ हिस्टोरियंस जेएनयू के हैं, कुछ अलीगढ़ के हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, कुछ और दूसरी जगहों से हैं. हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म आशा के नाम से ये पिछले 1-1.5 साल में ये चुना और ये सोचा कि इसके थ्रू कुछ हम चीजें अपने नए जनरेशन तक पहुंचाने का काम करें. So amongst our aims and objectives, the basic thing is to promote and develop a secular approach and percolation of a secular history to the masses. जो हमारा कंपोजिट कल्चर रहा है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब रही है, उसके बारे में हम न सिर्फ ये कि बात करें, बल्कि उन पहलुओं को हम अपनी आवाम के सामने, अपने नौजवानों के सामने रखें. और जब हम एक सेकुलर साइंटिफिक अप्रोच की बात करेंगे, तो नेचुरली व्हाट वी वुड बी डूइंग इज वी वुड बी फर्दरिंग अ रैशनलिस्टिक अप्रोच टू आवर पास्ट. और इसमें जो मीडियम हम चूज कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री भी है, आर्कियोलॉजी भी है, पेंटिंग्स, म्यूजिक और जितने भी कल्चर के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन सबको हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. और इन चीजों के थ्रू जो एक साउथ एशियन हिस्ट्री का पास्ट रहा है, उसको कायदे से समझने की और समझाने की एक कोशिश. वी हैव थॉट कि अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वी विल हैव अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, टॉक्स, लेक्चर्स, सिंपोजिया, सेमिनार्स. और जाहिर है कि जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है और फिजिकली हम लोग किसी एक महदूद जगह पे किसी एक कमरे के अंदर मीट नहीं कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया को यूज करते हुए हम लोग इन प्रोग्राम्स को करेंगे. फिलहाल आपके सामने जो ये हम पेश करने जा रहे हैं, उसकी ये पहली एक कड़ी है,
जिसका हम लोगों ने एक टाइटल रखा है रिफ्लेक्शंस ऑन आवर शेयर्ड पास्ट। इसमें हम लोगों ने जो विजुलाइज किया था वो ये सोचा था कि आज 4th of October को पहला प्रोग्राम जो हम रखेंगे उसमें we would be having a discussion on a book which has recently been published, a book on Braj Bhumi by Professor Irfan Habib Sahab. But unfortunately, due to certain reasons जो यहाँ के ऊपर पैंडेमिक की जिस टाइप से ग्रोथ हो रही है उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा और हमें फिर दूसरे गेस्ट का यहाँ के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ा, उनको बुलाना पड़ा। ये प्रोग्राम जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीकली बेसिस पे इफ नॉट मोर वो पेश होता रहे, आते रहे। पीपल लाइक हम लोगों ने अभी कई लोगों से बात कर लिया है, फॉर एग्जांपल एबा कॉश, रिचर्ड ईटन, देन वी हैव पीपल लाइक जॉन स्टैटन हॉले, और एक और नाम जो हिस्टोरियंस अक्सर भूल जाते हैं और वो है एक चैतन्य जो मूवमेंट है वृंदावन का। उन टेम्पल्स में जो एक वहां के एक महंत हैं श्री वत्स गोस्वामी जी, जिनके थ्रू हम लोगों को बहुत से वृंदावन और मथुरा के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मिलती हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। एंड होपफुली इस टाइप के लोग, प्लस उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इरफान साहब खुद, देयर वुड बी प्रोफेसर नजफ हैदर, प्रोफेसर शीरिन मूसवी, देयर वुड बी अदर्स एज वेल। ये तो मैं जिन लोगों से मैंने अब तक थोड़ी बहुत बात कर ली है, इनमें से कुछ एक आध ऐसे लोग भी हैं कि जिनसे हम लोगों ने एक तरीके से टाइम भी फिक्स कर लिया है, लेकिन जब तक कि वो वक्त नहीं आता, जब तक नहीं हो पाता, तो मैं अभी वो पूरी आइटिनरी आपके सामने नहीं बयान करूंगा। आज के इस प्रोग्राम में जो गंगा जमनी हेरिटेज और आशा का ज्वाइंट प्रोग्राम है, वी हैव इनवाइटेड अ स्कॉलर फ्रॉम बियॉन्ड आवर ओन बॉर्डर्स। We have invited a person who lives in Rawalpindi, the other side of the border from Pakistan. He is none else but Professor Nadeem Omar Tarar. Let us welcome him. But before I start, talking to him and asking him to give his viewpoint of what he is working upon, let me give a brief, introduction about him to those Indians who are not aware of the works which he has been doing since the past few years. ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जो बॉर्डर के इस साइड पे हैं वो वहां क्या एकेडमिक काम हो रहा है उससे बहुत कम वाकिफ हैं, और उधर वाले हम लोग से कम वाकिफ हैं। और इसलिए ये बड़ा अच्छा है कि हम इस प्रोग्राम में जो कल्चर और हेरिटेज के ऊपर है, वी वुड बी स्ट्रेसिंग ऑन दैट, हमने नदीम साहब को इसमें इनवाइट किया। नदीम उमर तरार, डॉक्टर तरार is actually a historical anthropologist, and at the moment he is the executive director of a center which is known as Center for Cultural and Development, which is situated in Islamabad in Pakistan. Previous to that, he also served as the director at the National College of Arts at Rawalpindi. He has also been associated with a number of other programs, both at Lahore, in US, in UK, and at other places. For example, he did his PhD from Australia, from the New South Wales University of Sydney. He was also associated with MIT,
with the Aga Khan Memorial Trust. He has a number of articles, papers, as well as a number of books. For example, one of his books, which I am told would be out soon, and if I am wrong, he would correct me, is Colonialism, Culture and Art Education in Pakistan, Descripting the Archives, which is being published by Anthem Press. He is also doing a book, Ruled by the Pen, Orientalism and Education in Colonial Punjab. Let me also inform that Professor Tarar has also been published in some of the Indian journals. For example, one of his articles on education was published by EPW in 2006. It's a beautiful article and I would recommend all of you to actually go through it. मेरा जो पर्सनल कनेक्शन जो डॉक्टर तरार से रहा वो उस वक्त था कि जब वो स्वास में थे. He was a postdoctoral researcher way back in 2007 at the SWAS, और उसी पीरियड में जब ये वहां पे पोस्ट डॉक्टरल फेलो थे 2007 में, I got the Charles Wallace Fellowship and was also there at SWAS along with him for a few months. तो मेरी मुलाकात अक्सर इनसे, एक तो we would sit in the same chamber opposite each other, तो रोज एक दूसरे को हम लोग मिलते थे और देखते थे, और इंटरेक्शन हमारा जो स्वास्थ्य की जो कैंटीन थी, स्पेशली जो स्टाफ रूम जो कहलाता था, वहां पे ओवर कॉफी और टी तकरीबन रोज होती थी. इत्तेफाक से मेरा नाम भी नदीम, डॉक्टर तरार का नाम भी नदीम. तो अक्सर ये हुआ कि जब कोई पूछने आता था तो होता था पाकिस्तान वाले नदीम या हिंदुस्तान वाले नदीम. तो बहरहाल डॉक्टर तरार, आपसे बड़ी अच्छी मुलाकात रही थी, और पिछले कुछ सालों में जिस टाइप का काम मैं आपको करते देख रहा हूँ, I really appreciate the type of work which you are doing. Welcome you to our program, and now I request Dr. Tarar to Tarar साहब, ऐसा है कि मैं आपसे एक आध बेसिक सवाल करूंगा, और उन सवालों का आप जवाब देते वक्त आप बिल्कुल ये केयर न करें कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा है आपके पास बताने के लिए, मेरे पास पूछने के लिए इतना इल्म नहीं है. बहरहाल क्योंकि मैं मिडिवल इंडिया का आदमी, आप गांधारा पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जो गांधारा की इम्पोर्टेंस हम हिंदुस्तानियों के लिए है वो बेहद ज्यादा है. एंड आवर ऑडियंस, जाहिर है कि ये प्रोग्राम जो है अभी तो फेसबुक पे है और बाद में यूट्यूब पे भी डाला जाएगा और परमानेंटली वहां रहेगा, तो इसको लोग काफी देखेंगे और सुनेंगे. तो मैं अल्टीमेटली ये चाहूंगा कि अगर जो पहलू हम या शगुफ्ता आपसे नहीं भी पूछ रहे हैं, तो वो भी जो आप बताना चाहें इसमें वो आप बताइएगा. शगुफ्ता, मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि शायद आप डॉक्टर तरार की वो दिखाने जा रही हैं जो इनकी पावर पॉइंट है, तो जरा सा वेट करके जो एक आध पहले हम लोगों की आपस में गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद फिर उनको हम शुरू करेंगे. पहली चीज डॉक्टर तरार जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये पूछूंगा कि जरा सा जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, ये तो वो दिया जो इंटरनेट पे मुझे मिला, या जो मैंने आपके बारे में खुद महसूस किया था उन 3-4 महीने जब मैं आपसे मुलाकात कर रहा था. Would you tell us something about yourself, what type of work which you have been doing in Pakistan? And the second thing which I would like to inquire from you would be that you tell us something about the center in which you are working these days, the Center for Cultural Development. So these are the two things with which you please start, and then after that we will come to Gandhar. जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया
آپ کا انوائٹ کیا آپ نے مجھے. اور میرا خیال ہے کہ جیسے آپ کا تھیم ہے شیئرڈ پاسٹ، آف کورس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان divided into two nation states, but only 70 years ago they were kind of one country under the colonial rule, and then we go back in time together. تو اس سلسلے میں، اور میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی ڈفرینٹ پولیٹیکل ٹریجیکٹریز ہونے کے باوجود ہماری جو سوشل کلچرل لائف ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے. یعنی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم سے لے کر تو ہماری پولیٹیکل جو کہہ لیجیے کہ جو وہ ہوتی ہے، کہہ لیں کہ پاور پلے جو ہوتا ہے، یا تو وہ ہمارے ڈرامے جو ہماری سوشل لائف کو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ سب ایک جیسا ہے. اچھا، اور یہ بڑا مجھے کبھی پزل کرتا ہے کہ ہاں، ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا اسٹینڈرڈ آنسر ہوتا ہے کہ وی نیور ہیڈ اے فل ڈیموکریٹک رول، جس کی وجہ سے ہمارے گورننس کے کرائسس ہیں. لیکن انڈیا میں تو ایسا نہیں رہا، اس کے باوجود وہاں بھی کرائسس آف گورننس جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے میرا یہ جو ایز این اینتھروپولوجسٹ جو میرا انٹرسٹ رہا ہے، وہ انٹرسٹ اس چیز میں رہا ہے کہ یعنی مطلب کیا، یعنی جو کنٹمپرری کلچر ہے اس کی جو کانفیگریشن ہے اس کی ایک ہسٹوریکل ڈیپتھ ہوتی ہے. یعنی کہہ لیجیے کہ ہمارے خیالات اور ہمارے مزاج جو ہیں وہ سالوں میں نہیں، وہ صدیوں میں شاید بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہسٹوریکل اینتھروپولوجی ہے وہ مجھے بہت انٹرسٹ کرتی ہے کہ کیا ہسٹری آف آئیڈیاز ہے، ہم نے کیسے کیا سوچا، کیوں سوچا. تو اس سلسلے میں اپارٹ فرام مائی سورٹ آف جو میں نے این سی میں ملازمت کی اور آرٹ ہسٹری میں کچھ تھوڑا بہت کام کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو انیشیٹو تھا، اس کے پیچھے کنسرن یہ تھا کہ جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کہہ لیں کہ جو پلاننگ اور جو پریکٹس ہے وہ دیٹ از ان اے وے ایٹ لاگر ہیڈز ود آور کلچرل کہہ لو کہ کنڈیشنز. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک ماڈرنٹی کا جو براڈر کرائسس ہے وہ اس کے اندر سارا ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بہت کنسرن رہا کہ کلچر ہیز ٹو بی انٹیگریٹڈ انٹو دی ڈیولپمنٹ پروسیس. اور کلچر کو ہمیشہ جو ماڈرنائزیشن تھیورسٹ ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کلچر جو ہے یہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ ایک جیسی ہو سکتی ہے. آل ماڈرن کلچرز وڈ بگن ٹو ایگزبٹ سملر کہہ لیں کہ symptoms which are and show indicators and signs which are of a Europeanized modern society. یہ ایک ایکسپیکٹیشن بھی تھی، پلاننگ بھی تھی، یہ ساری ہماری اسکولنگ اور امپلائمنٹ اور جو ہول دیر از اے ڈسکورس اراؤنڈ ماڈرنائزیشن دیٹ از ایکچولی کنسیڈر کلچر ایز اے پرابلم کہ جی ہمارا فیوڈل پاسٹ ہے، ہمارا فلاں کلچر ہے. سو جنرلی آئی تھنک کہ مطلب پولیو کے اوپر یہاں جب ریزسٹنس ہوتی ہے تو لوگ پولیو ویکسینیشن نہیں کراتے، تو دین دی اونلی ریکورس ٹو اٹ از فورس ویکسینیشن. Whereas I always thought کہ یار why not to try understand کہ what is their cultural logic that actually demands or obliges them to act in a certain way rather than trying to bulldoze them, block them اور by force ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو کلچر از ویری پرائمری ٹو مائی تھنکنگ کہ and I think unless we prioritize it in so many ways in our governance patterns تو یہاں کبھی بھی حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے، ہم کبھی بھی گورے نہیں بن سکتے. نہیں ڈاکٹر سرار، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جیسے جو ہمارا اور آپ کا جو کلچر ہے، جو ہیریٹیج ہے ہمارا، وہ بالکل کامن ہے. چاہے اگر آپ موہنجوداڑو اور ہڑپا سے چلیں اور 47 تک ہم لوگ شانہ بشانہ مل کے چلے ہیں، چاہے وہ اینشنٹ پیریڈ ہو، یعنی ہم لوگ اس پہ آئیں گے. جیسے تکشلا میں جو پورا یعنی مہابھارت کا جو پہلا ٹیکسٹ کہیں جو پڑھا گیا وہ وہی ریجن ہے جو آج پاکستان کہلاتا ہے، تکشلا کا ریجن ہے. ایک طریقے سے جو ایجوکیشن سسٹم جو شروعات جو ہمیں ملتی ہے، جو ایک
کالج کے فارم میں تکشلا میں وہ ملتی ہے, وہ ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ اس کے آگے پڑھیے, چاہے وہ سائنس کا ڈیولپمنٹ ہو, پانینی وغیرہ ہیں, لیٹ اس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, اور وہ سب ہوتے ہوتے اگر آپ آئے یہ میڈیول پیریڈ میں, تو سلطنت ظاہر ہے کہ جو لاہور کی امپورٹنٹ سلطنت پیریڈ میں رہی, وہ بے حد زیادہ تھی, بالکل اتنی ہی تھی جتنی دلی اور آگرہ کی رہی, اور وہ چیز کنٹینیو کی 1947 تک ہمارے آپ کے کلچر میں. تو ظاہر ہے کہ جو پرابلمز, جیسے آپ نے کہا کہ پولیو ڈراپس یا اس ٹائپ کے انوکولیشن کرنے میں جو آپ کو دقتیں آتی ہیں, ایگزیکٹلی وہی دقتیں ہندوستان کی سرزمین پہ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں. ایک چیز اور جو مجھے سمجھ میں آئی آپ سے بات کر کے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی اور آپ کے یہاں بھی دونوں جگہ کلچر کو تھوڑا سا نیگلیکٹ کیا گیا ہے. جتنی توجہ ان 70 سال میں اس کو دینی چاہیے تھی, وہ کلچرل اسٹڈیز شاید کم ہوئی ہیں. اینڈ دیٹ از وائی دی امپورٹنس آف سینٹرز like the one in which you are working, or there are certain other centers which are there in India. Now, as per جو آپ کا سینٹر ہے, سینٹر فار کلچرل ڈیولپمنٹ, آئی ہوپ کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. میں نے آپ ہی کے فیس بک پہ یہ بھی دیکھا تھا کہ there is something which is known as گاندھارا ریسورس سینٹر. گاندھارا ریسورس سینٹر, وہ کیا؟ اچھا سر, اس میں یہ تھا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ پاکستان کے ود ان دی کلچرل پالیٹکس ان پاکستان, دس گندھارا بدھسٹ ہیریٹیج از ہیوجلی نیگلیکٹڈ. یو نو دیر از اے, جیسے نا اس کا ان اے کلچرل سینس اٹ از سم تھنگ وچ از کنسیڈرڈ ایز اے پورسٹ آف دا پور, رائٹ. ویئر ایز اگر اس کی جو سگنیفیکینس ہے, اگر اس کی جو کلچرل سگنیفیکینس ہے, وہ دیٹ از completely inversely proportional to its neglect. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک ایسی چیز کہ جو کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کی, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری گولڈ مائن ہے, وہ اس کو تو ہم نے کسی قابل نہیں رکھا, کسی قابل نہیں سمجھا, وہ ورائٹی آف ریزنس. اچھا, اب میرا کنسرن یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے گندھارا پہ کام کرنا ہے تو ہمیں پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنا چاہیے. اور اس ریلوکیشن میں آپ کی بات بیچ میں رک رہی ہے. جو آپ نے جو گندھارا کو ڈیولپ کیا, کیا کبھی آپ کو یہ بھی احساس ہوا کہ جو مذہب کا فرق ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی رکاوٹیں آئیں گندھارا کو ڈیولپ کرنے میں؟ دیکھیں, میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں تھوڑا سا پاکستان کا اور گندھارا کے ساتھ اس کا تعلق تھوڑا اس حوالے سے بتاؤں کہ اس کی کیا پری ہسٹری ہے ہماری انیشیٹو کی. دیکھیں, عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بدھسٹ جو اس کا ہیریٹیج تھا, وہ اس کی جو اسلامک نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا. اچھا, اب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو فاؤنڈنگ ڈیکیڈز ہے, خاص طور پر 50s اور 60s, اس کے اندر جو پاکستان کے جو اسٹیٹ ایڈیولوگس تھے, جو کہ بڑے نامی گرامی ہسٹورینس تھے, جن میں اشتیاق حسین قریشی صاحب سر فہرست ہیں, انہوں نے بدھزم کے پر کام کیا, اور ان کو پاکستان کی ریاست نے سرکاری خرچے پر دنیا کے بدھسٹ کنٹریز میں 60s میں بھیجا کہ وہ جا کر دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کا بدھسٹ ہیریٹیج کیا ہے. یعنی کہ پاکستان کی ریاست نے اپنی ایک کہہ لیجئے کہ اپنی جو ہیریٹیج تھی, جو اینشنٹ ہیریٹیج تھی, اس کو ایک قسم کی کوٹ ان کوٹ ہندو جو اس کی جو لینیج ہے اس سے الگ کرنے کے لیے ایک ڈسٹنکٹ بدھسٹ لینیج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا. ٹھیک ہے, کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ پاکستان کی ریاست تو نوزیدہ ہے, لیکن اس کی جو یہاں کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے. تو یعنی کہ اس وجہ سے 50s اور 60s کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو پاکستان کے جو میوزیم ڈسپلیز تھے, اس کے اندر جو بدھسٹ اور یہ جو گندھارا کا جو مٹیریل کلچر تھا اس کو بہت اہمیت دی گئی. کوئی 20 نمائشیں ہیں کہ جو پاکستان نے پوری دنیا میں, جاپان میں, چائنا میں, کوریا میں, سری لنکا میں اینڈ ایلسویئر, انہوں نے یہ نمائشیں یہ میوزیمز نے بھیجی اور ریاست کی سرپرستی میں. اچھا, اس کا ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ
جو چکما ٹرائب ہے جو ایسٹ پاکستان میں، وہ جی ان کی وہ سارا کا سارا ایک بدھسٹ ٹرائب ہے جس کے نمایاں جو اس کے راجا تھے راجا تری دیو رائے. اچھا اب اس کی وجہ سے 1971 تک پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسا ملک تھا کہ جس کے اندر سب سے بڑی بدھسٹ پاپولیشن تھی، انڈیا سے بھی زیادہ تھی. ٹھیک ہے، چکما ٹرائب کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست نے 71 تک بدھزم کو اپنی جو قومی شناخت ہے اس کا حصہ بنائے رکھا. ٹھیک، ابھی لیکن 71 کے بعد ڈاکٹر یہ آپ کا سینٹر کب بنا؟ یہ سینٹر کب جی بنا؟ جی ابھی سینٹر تو ہمارا تقریباً 2.5-3 سال ہوئے ہیں. ہم نے سینٹر کو یہاں ٹیکس لب کے اندر اسٹیبلش کیا، اپنے آپ کو ریلوکیٹ کیا، اور اس سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی پاکستان کا جو بدھسٹ ہیریٹیج ہے، جو پاکستان کی جو گندھارا سویلائزیشن ہے، اس کے اوپر کام کرے. اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر بھی یہ معاملات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر I'm sure انڈیا کے اندر بھی یہی واقعہ ہے کہ جو کہہ لیجیے کہ جو ہیریٹیج کی ڈبیٹ ہے، خاص طور پر اس کے جو مٹیریل کلچر کی جو ڈبیٹ ہے، دیٹ از آلویز ڈومینیٹڈ بائی آرکیولوجسٹ. اچھا اب یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ یہ جو جتنی ہیریٹیج سائٹس ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں، وہ ساری کے ساری آرکیولوجی والے کے پاس ہیں. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہو گیا، یا آرکیولوجیکل جو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ، آرکیولوجی میوزیم ڈپارٹمنٹ ہمارے پاکستان میں ہو گئے. اچھا اب اس کی وجہ سے جتنی بھی اسکالرشپ ہے وہ یا تو سائٹ اورینٹڈ ہے یا وہ میوزیم اورینٹڈ ہے. دنیا جہان کے اندر گندھارا آرٹ دنیا کے تمام میوزیمز کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ موجود ہے. اس کی وجہ سے دنیا جہان کے کیوریٹرز جو ہیں انہوں نے گندھارا کے اوپر اپنی کہہ لیجیے گندھارا آرٹ اور آرکیٹیکچر کے اوپر اپنی ایک بہت ہی ایکسپرٹیز اسٹیبلش کی ہے. اچھا تو لیکن اس کے کنٹراسٹ میں کیا ہے کہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک پاپولر کلچر کا جو پورا ایرینا ہے، اس کے اندر گندھارا کی اور پاکستان کے اس بدھسٹ کلچر کی کوئی پرچھائیاں نہیں. مثلا میں یہ سوچتا ہوں، اس دن میں نے ایک سوال کیا دوستوں سے، اور آپ سب کے لیے بھی یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں بھی آپ مثالیں دے سکتے ہیں مجھے کہ کیا ہندوستان یا پاکستان میں اگر ہماری مشترکہ تہذیبی ورثہ ہے تو گندھارا پہ کتنی فلمیں بنی، گندھارا پہ کتنے ناول لکھے گئے، گندھارا پہ کتنی کہانیاں لکھی گئیں، گندھارا پہ کتنے ڈرامے لکھے گئے. ٹھیک ہے، آپ کا دریا کے اندر یقیناً وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے قرۃ الحیدر کا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اور کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ایک پاکستانی رائٹر ہیں، ایک اسکالر ہیں اسامہ صدیق، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جو کہ اس کے ارد گرد کچھ ویو کرتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا پاپولر کلچر ہے اس کے اندر گندھارا کے ورثے کی کوئی پرچھائی نہیں ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی نہیں تھی جب پاکستان کی ریاست کا ایک یہ تہذیبی ستون تھا گندھارا، اس وقت بھی نہیں تھی، کیوں؟ اچھا اب اس کے مقابلے میں آپ اس کا کنٹراسٹ دیکھیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایجپشن آرکیولوجی پر بیسڈ جو فلمیں بنی ہیں جیسے ممی ہے، کس نے نہیں دیکھی؟ تو میرا مقصد ہے کہ ایجپشن آرکیولوجی جو ہے they were able to capitalize on the heritage. Egypt is able to capitalize on the heritage, or so Egypt is known internationally. اچھا اب اس طرح سے نہ پاکستان نے نہ ہندوستان نے شاید کسی حد تک کیا. ہندوستان کی فلم انڈسٹری بہت ایکٹیو ہے ہمارے مقابلے میں، اور یقیناً کچھ نہ کچھ وہاں پر یہ سوچ وچار ہوگی. لیکن یہ کہ پاپولر کلچر کے اندر سے گندھارا کا نہ ہونا، یہ وہ عمل ہے جس کے نتیجے کے اندر یہ تہذیبی ورثہ جو ہے یہ کبھی بھی اس طرح سے ریوائیو نہیں ہو سکتا. اسکالرز کو بہت پتا ہے. اب میں بائی دا وے گندھارا کا اسکالر نہیں ہوں، میں تو بگنر ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو کہہ لیجئے کہ ہسٹری اور آرکیولوجی سے نکال کر گندھارا کو پاپولر کلچر میں لانا چاہتا ہوں. مطلب میرا ان مونومنٹس میں انٹرسٹ ان کی صرف پرزرویشن کے حوالے سے نہیں ہے، میرا انٹرسٹ اس کی ہے کہ یار لوگ اس کا کیا کرتے ہیں. اب لوگ آگے ان ریلکس کو، ان روئنس کو، جو مسلم پاپولیشن ہے وہ جب آگے دیکھتی ہے تو وہ ایسے گھوم کے چلی جاتی ہے اور ان کے دماغ میں کچھ نہیں پڑتا. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو روئنس ہیں یہ ان کی اصل شکلیں کیا تھیں. یہ جو تباہ شدہ مطلب جو آپ دیکھیں فاؤنڈیشن وال نظر آتی ہیں آپ کو، اگر آپ یہاں پہ ہماری جو سرکپ ایک سائٹ ہے جو کہ گریک سٹی تھا،
تو सिरकप में जी अगर आप देखें तो सवाए फाउंडेशन वॉल के कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, जी सिरकप के बारे में कोई कहानी नहीं है, सिरकप के बारे में आलमाना किताबें हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा कि कोई इल्म नहीं है इसके ऊपर, इल्म है लेकिन वो महदूद है, सिर्फ कह ले कि इससे एक तरह की अशराफिया के अंदर जो आलमों की जी आप अशराफिया। जी जी जैसे आपके तक्षशिला के रीजन में कई इस टाइप के टाउनशिप्स या सेटलमेंट्स बताए जाते हैं। मसलन एक तो जिसका आपने नाम लिया सिरकाप है या फिर सिरसुख है, भीर है। जी जाहिर है कि इन सब की इम्पोर्टेंस है और ये हम लोग के यहाँ भी जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चलते हैं जो आर्कियोलॉजी के हों या एंशिएंट पीरियड के बारे में जो भी कोर्सेज हैं उसमें इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। नदीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से बहुत जरूरत है कि गांधारा जैसी जगह को हम आम फैम बनाएं या पब्लिक परसेप्शन में उसको एंटर कराएं और पब्लिक कल्चर का पार्ट बनाएं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये गांधारा रीजन की अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको देखने की कोशिश करें तो कहाँ प्लेस कीजिएगा आप इसे, जो इसकी एक वर्ल्ड इंपॉर्टेंस के बारे में आप क्या बताना चाहिएगा नौजवानों को, मसलन जो अब इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप उनको बताना चाहें कि वर्ल्ड हिस्ट्री के मुताबिक या साउथ ईस्ट एशिया के हिस्ट्री के मुताबिक जो गांधारा की इंपॉर्टेंस है वो क्या? जी नदीम साहब, नदीम साहब, कैन यू हियर मी? हेलो। So it looks like we've lost him temporarily. While he reconnects, maybe हाँ we can talk a little bit more about the geography. या नदीम साहब, कैन यू हियर मी नाउ? You know, what I wanted to know, in fact, I don't know whether I am audible to him, but just wanted to know कि जो एक्चुअली जो ज्योग्राफी है इस पूरे एरिया की, कहाँ पे गांधारा रीजन आता है जो अभी इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि एक तरीके से ये पहला इलाका है जो हम लोगों ने मुगल पीरियड के बारे में सुना, जो मुगल हिस्ट्री से जानते हैं कि हिंदू कुश की जो पहाड़ी थी दैट बिकेम द साइंटिफिक फ्रंटियर बिटवीन द इंडियन एम्पायर्स एंड दोज विच वर ऑन द वेस्ट ऑफ इट। उसी तरीके से एंशिएंट पीरियड में जो पॉइंट ऑफ डिमार्केशन था या वो पॉइंट जहां के ऊपर ईस्ट एंड वेस्ट का मिलाप होता था, दैट वाज द एरिया ऑफ गांधारा and especially the region of Takshila within that. तो जो जितना भी जो आप ये कह सकते हैं कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हमारे आर्ट पे, कल्चर पे, आर्किटेक्चर पे, मेरे ख्याल में हर वो स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम से जुड़ा होगा उसने गांधारा आर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, गांधारा स्कल्पचर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें एक्मेनियन उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं और ग्रीक और रोमन, खासतौर से ग्रीक इन्फ्लुएंसेस भी उसके ऊपर नजर आते हैं। वो सारे के सारे जो पॉइंट जहां इंटरेक्शन था, जहां से ईस्ट की नॉलेज और वेस्टर्न टाइप की नॉलेज दोनों आके यहाँ पे एक साथ मिल जाती थी, यही वो पेशावर से लेके और तक्षशिला तक का ये रीजन था जो एक तरीके से बैरियर भी था और एक वो कॉल्ड्रन भी था जहां के ऊपर दोनों तहजीबें जो थी वो मिलजुल के एक नए तमद्दुन को, एक नए कल्चर को कायम करने की कोशिश कर रही थी। एंड दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंस स्पेशली फॉर एग्जांपल ऑफ गांधारा आर्ट, जो हमारे स्कल्पचर्स में खास तौर से उसकी अक्कासी मिलती है कि जहां जो स्कल्पचर्स इस पीरियड में बनने शुरू हुए जिसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस नजर आने लगे, उनके अंदर जो एक तरीके से लाइवलीनेस आने लगी, जो एक एक वेन्स एंड बॉडी
कि उसको जो दर्शाया जाने लगा. For example, that was one of the effects of this region. क्या शगुफ्ता ये इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? हेलो. Internet is a little unstable. Okay, so He's joining us, connecting with us, but his internet is a little unstable. In the So, meantime, you know, look at the map. is he able to hear it? If you can't see him, can he hear it? No, it seems he can't even hear us. There's something wrong with his internet. He's trying to connect. He'll have to reconnect with us. Okay. So by that time, let me tell you that जो अभी Nadeem, are you back? Welcome back, Nadeem. Can you hear me now? Nadeem, can you hear me? Sorry. Thank you. जी, I can. आपका वो हो गया. Yes, I can. So I can. So please go ahead with the importance of Gandhara for the world and for Southeast Asia. Nadeem sir. Dr. Tarar, can you hear me? Dr. Tarar? जी, जो यानी आप देखिए गंधारा की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है. आई कैन हेयर यू. जी आप बोले आप. जी तो मैं जी शर्मा जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था कि देखिए जो हमारी जो गंधारा जो सिविलाइजेशन है, दैट मतलब इसकी अहमियत यह है कि ये जो है ये कई तहजीबों का मिलाप है जी. और इस वक्त ये कई मुल्कों में बटी हुई है. यानी अगर आप देखें तो गंधारा जो है, बामियान जो है वो गंधारा का हिस्सा है. जी. और जो है जो और 400 और टेक्स ये जी. इसके Dr. Tarar, sorry for the interruption. Dr. Tarar, may I request you to log back in? Sir? I mean, I'm sorry that अभी भी हम लोग उस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं कि जहाँ पे जो बेसिक्स हैं अभी वी लैक दैट. हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया अब सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स पे डिपेंड कर रही है और ये अक्सर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है इवन जब हमारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो रहे होते हैं. तो कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या किया जाए. और एक तरीके से बड़ी दिली खुशी हुई कि चलिए हमारे नेबरहुड में भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी नहीं है. तो बहरहाल आई होप दैट ही कनेक्ट्स सून विद अस. Yes, I think he's also in Rawalpindi, or he's a little outside of Rawalpindi, so maybe that's why there are some connectivity issues there. शगुफ्ता आपकी भी While he आवाज tries to connect, that have been found turns. So
Can you hear me, sir? Now I can hear you. Yeah, your voice had also gone. I can hear you. Okay. All right. What we should discuss before he comes here is that one of the importance of Gandhara region is that it is the cradle of the Buddhism, you can say, जहाँ पे बड़े important विहारास एंड स्तूपास वहाँ पे लोकेटेड हैं, और जो एक तरीके से जैसे भी डॉक्टर तराज ने खुद बताया कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान से ज्यादा अगर बुद्धिज्म के मानने वाले इस सब कॉन्टिनेंट में हैं तो दे आर कंसंट्रेटेड इन दिस तक्षशिला रीजन. Now, as you can see that this is one of the oldest of the stupas at Takshila, which has been excavated. Sir John Marshall was one of those archaeologists related with the Archaeological Survey of India, जिन्होंने तक्षशिला के excavations करवाए थे. जाहिर है कि सर जॉन मार्शल के पीरियड में वो साइंटिफिक मेथड अभी फायदे से नहीं डेवलप हुआ था, लेकिन एक तरीके से सर जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट जो एक तरीके से थोड़ा बहुत साइंटिफिकली इन एक्सकैवेशंस को जिन्होंने करवाया था और सर्वेस किए थे. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइंड्स इन दिस रीजन वाज the sites of Sirkap, Sirsuk and Bhir. And it was at Bhir that most of the Buddhist remains had been discovered. Bhir से काफी आपको रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी मिले थे, सिर्फ स्तूपा और विहारा नहीं मिला था, बल्कि ये इंफॉर्मेशन भी सर जॉन मार्शल ने अपने रिपोर्ट पे दी थी कि किस टाइप के वहां के ऊपर रिहायशी घर थे, किस टाइप की वेल लेड आउट टाउनशिप थी, जहां के ऊपर ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स था, जहां के ऊपर कैसे सड़क के साइड में बिल्कुल जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में शुरू में आपको मिलता है कि लेन्स बाय लेन्स जो मेन सड़कें थी उनसे हट के वो रिहायशी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, some of these structures which were located here had multiples of courtyard. और पहली बार यही से पता चला था कि one of the oldest type of plan जो हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट में डेवलप किया और आज तक वो चला आ रहा है, जिसको हम लोग चतुशाला प्लान कहते हैं, यानी अ प्लान where there is a centrally located courtyard around which are arranged a series of rooms, जो आपके धूप को और हवा को रेगुलेट कर सकते हैं और पूरे घर को वो एक रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील कर सकते हैं. That we start getting from the excavations which were done by Sir John Marshall. Welcome back, Nadeem. I hope that now it is correct. जी I am there. मैं बीच में फिल अप करने की कोशिश कर रहा था. नहीं आप प्लीज क्या नहीं not at all. जी Now can you tell me something about this thing, the education system at Takshila, जो we know के सबसे पुराना एक तरीके से जिसको आप अपनी जबान में मदरसा कह सकते हैं, an education institute, वो तक्षशिला में लोकेटेड था और जहाँ के ऊपर बहुत से स्कॉलर्स थे एंशिएंट इंडिया के जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिए. फॉर एग्जांपल पाणिनि भी वहीं से बिलोंग करता है और वहाँ पे उसके काफी उसके काम होता है, साइंस पे काम होता है, बुद्धिज्म के टेक्स्ट, यहाँ तक के महाभारत एज आई सेड पहली बार जो पढ़ी जाती है वो इसी रीजन में पढ़ी जाती है. So can you tell me something about these educational institutes which were there? जी अच्छा देखिए, अगेन ये दिलचस्प बात यह है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी जो है
یہ بھی اس گندھارا کے علاقے میں بدھزم کے آمد سے پہلے کی ایک کہہ لیں کہ ایک ادارہ ہے. اچھا, اور اس کے بارے میں مجھے ایک ایسا ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جو سکندر کے جو اس کے ساتھی تھے, انہوں نے جب سکندر 326 قبل مسیح میں یہاں پہ آیا تو اس نے جب وہ کہتے ہیں کہ جب ٹیکسلا یونیورسٹی کے پروفیسر سے اور اسٹوڈنٹ سے جب ان گریک لوگوں نے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت تعجب ہوا کہ جو ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے وہ اس سے یہ بہتر نظام تعلیم ہے. یعنی کہ اس وقت یعنی سکندر کے جو سپاہی جو تھے عالم, اور ان کے ساتھ جو پورا آپ کو پتہ ہے کہ مورخ بھی آئے اور ہر طرح پادری بھی آئے اور ہر طرح کے لوگ آرکیٹیکٹس آئے اور کون لوگ نہیں آئے, تو پوری کی پوری جو کہہ لیجئے کہ ایک تہذیبی برتری کا احساس وہ تھا کہ ایک قدیم یہ جو تہذیب ہے یہ ہم سے کسی طور پر کم نہیں ہے. یعنی ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں, ہم تو بہت ہی سقراط اور ارسطو جو ہے ہمارے استاد ہیں اور انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اچھا, تو دوسرا ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ٹیکسلا یونیورسٹی جو تھی گویا کہ مونسٹک اسٹیبلشمنٹ تھی, یعنی پادری یعنی بدھسٹ پریسٹ کی ٹریننگ, تو ایسا بھی نہیں ہے. ایکچولی ندیم میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ صرف موناسٹک ایجوکیشن تھی یا اس میں جو امپیکٹ تھا ایسٹ ویسٹ کے ملاپ کا, جو کلچرل ریلیشنز جو ویسٹ سے جو ہندوستان کی طرف قائم ہو رہے تھے اس کا بھی کوئی اثر نظر آ رہا تھا کچھ, یا صرف ایجوکیشن تھی؟ نہیں, مونسٹک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک شاید ایک حصہ ہوگا کہ جو بدھسٹ پریسٹ ہے. دیکھیں اب بدھا کا جو ایک مالج تھا, جو مالج تھا وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کا استاد تھا. ٹھیک ہے, تو یعنی جب بدھا زندہ تھا تو اس وقت بھی ٹیکسلا یونیورسٹی قائم و دائم تھی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسے چندر گپت موریہ جو ہے وہ ایک بہت ہی نامور, جس کے بارے میں تاریخی شواہد موجود ہیں کہ وہ اس نے بہار سے اس کو لایا گیا یہاں کے اوپر, چانکیا کوٹیا لے کے آیا اور اس نے اس کی یہاں 18-19 سال اس کی تربیت کی. تو یہاں بیسکلی جو ٹیکسلا یونیورسٹی تھی یہ شہزادوں کی بھی تعلیم کا تھا. اب آپ دیکھ لیں جیسے کوٹلیا چانکیہ کی جو کتاب ہے شاسترا, وہ بدھسٹ کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو کہہ لیں کہ یہ پولیٹیکل پاور پلے کے حوالے سے ہے, وہ تو میرر آف پرنسز جیسی کہہ لیجئے کہ وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح جو جیسے میں نے مالج کا ذکر کیا تو طب کی تعلیم, اچھا اسی طرح پرنسز کے لیے جو ہے وہ ایک جو ملٹری جو ایک ایجوکیشن ہوتی تھی, تیر اندازی ہے یا جو بھی اس زمانے کی جو وارفیئر, ملٹری وارفیئر کے جو بھی اسلوب تھے وہ سارے یہاں سکھائے جاتے تھے. تو اور اس کی تعداد کہتے مطلب ہزاروں میں 10,000 بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تعداد تھی. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے یا دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ٹیکسلا یونیورسٹی کے کوئی اس طرح کے آثار نہیں ملتے جیسے آپ کے نالندہ کے ہیں, اور نالندہ یونیورسٹی قائم ہو گئی. اب جو قریب ترین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی جولیاں جو ہے, اب جولیاں تو ایک مونسٹری ہے, میں تو یہ نہیں مانتا کہ یہ جولیاں جو ہے یہ کہ ٹیکسلا یونیورسٹی یہاں پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو مونسٹری ہے, وہاں تو مونکس رہتے تھے. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی نشانی ابھی قائم نہیں ہے کہ آپ کر سکیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہوں. یعنی کہنے کا مقصد کہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس کے اندر تو وہ اشراف میں پھیلے ہوئے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, میں نے کچھ سنا, آپ نے جان مارشل کا ذکر کیا جس نے 1914 سے 1934 کے درمیان یہاں کھدائیاں کی. اچھا, اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو کلونیل سارٹ آف ایکسکیویشن تھیں, یقیناً اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے آرکیولوجسٹوں نے یہ وہ کچھ نہ کچھ اس کام کو جاری رکھا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 1970 کی تقریباً دہائی میں یہاں پر یہ فیکٹریاں لگنی شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب یہاں فیکٹریاں لگ رہی تھیں اور وہ بے شک وہ ملٹری ہارڈ ویئر بنا رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے, لیکن بہرحال وہ سینسٹیو فیکٹریاں ہیں, اس کے NOCs ہیں, پرمٹ ہیں. اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ جو ٹیکسلا جو ہے یہ تو قدیم تہذیبوں کا مرکز ہے,
اگر اس کے اوپر یہ فیکٹریاں بن جائیں گی تو ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ تو ان فیکٹریوں کی نظر ہو جائے گا. تو اس کے بعد تو فیکٹری میں تو آپ آرکیولوجسٹ جا کے وہاں کام نہیں کر سکتے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ 70 کی دہائی کے بعد اس سارے علاقے کے اندر اتنے بڑی تعداد کے اندر یہ کہہ لیں کہ یہ کارخانے بنے کہ جن کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری کہہ لیں کہ بہت زیادہ جو یہ ہیریٹیج سائٹ ڈسٹراٹ ہو گئی. ان کے درمیان جو لنکیجز تھے, چاہے وہ پرانے رستے تھے یا وہ پرانے ندی نالے تھے, وہ قدیم راستے بھی اب فیکٹریوں کے بیچ میں آ گئے, ان کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں بن گئی, کوئی اندر جا نہیں سکتا. اندر اگر کوئی مقامات تھے تو ان کی کبھی نشاندہی نہیں ہو سکی. تو اس وقت حال یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ ٹیکسلا جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج سٹی ہے. یہ پاکستان کا واحد ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے کہ جو صرف ایک سائٹ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے جی اندر ورلڈ ہیریٹیج سائٹس پشاور میں بھی ہیں, سوات میں بھی ہیں, لاہور میں کیا ہے ایک شالیمار باغ ہے اور ایک آپ کے پاس یہ شاہی قلعہ ہے. جبکہ ٹیکسلا کی آپ خوش قسمتی اور بد قسمتی ہے کہ یہ پورا شہر جو 30 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سٹی بتا دیا انہوں نے. 1980 میں یہ ورلڈ ہیریٹیج سٹی بن گیا. آج تک 1980 سے لے کر 2000 تک کتنے سال گزر گئے, آپ اس شہر کے آگے گزر جائیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے یا یہ ورلڈ ہیریٹیج سٹی ہے. کسی قسم کی سٹی برانڈنگ نہیں ہے, کسی قسم میں ٹینشن نہیں ہے. اتنی زیادہ روڈ پہ ٹریفک ہے, ٹورسٹ پہ آ جائے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم کدھر آ گئے. تو what I'm saying is کہ اس کے باوجود یعنی اس بدقسمتی ہے نا یہ کہ آپ کے پاس جب اتنا قیمتی کلچرل ہیریٹیج ہو, اور پھر ہم یہ کامن پلیس ٹو سے کہ جی تمام بدھے دیکھیں, یہ آپ کو شاید یہ بھی علم ہوگا اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ کیا اہمیت ہے گندھارا کی مذہبی اعتبار سے بدھزم کے لیے. دیکھیں یہ علاقے وہ ہیں سوات اور ٹیکسلا اور پشاور, یہ علاقے یہ ہیں کہ جہاں سے چین کا, جاپان کے اندر اور کوریا کے اندر جو بدھزم کی جو ہیں وجیانا بدھزم اور ہینایانا بدھزم, یہ یہاں سے ٹیکسلا کے جو لکھاری تھے, جو عالم تھے, انہوں نے وہ وہاں جا کر یا ان کے جو مخطوطات تھے ان کی ٹرانسلیشنز کر کے تو بدھسٹ اسکرپچرز اور اس کے علاوہ موناسٹک رولز کی اسٹیبلشمنٹ کے رولز اور بہت طرز کی اصناف جو تھیں ان کے تراجم ہوئے ان چائنیز زبانوں میں, جاپنیز زبانوں میں, کورین زبانوں میں. کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو چینی سیاح یہاں پہ آتے رہے ہیں 6th سینچری میں اور 4th سینچری میں, وہ لوگ کیا کر رہے تھے, وہ اس لیے آئے تھے کہ وہاں چائنا کے اندر جو ان کے پاس جو کتابیں تھیں جس کے اندر کہ جی ایک مونیسٹری کو کیسے ہونا چاہیے, بانک کو کیا کرنا چاہیے, اسپرچل لائف کے اٹینمنٹ کے کیا رولز ہیں, یہ ساری ایک کہہ لیجئے کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو تھے ان کے اوریجنل سورسز کو وہ ٹیپ کرنے آئے تھے. تو شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ایک چائنیز سیاح جو ہے وہ سینکڑوں کتابیں جو یہاں کی پراکرت میں تھیں یا براہمی اسکرپٹ میں تھیں یا اور جو اینشنٹ لینگویجز تھیں وہ ان پر مشتمل وہ لے کے گیا. وہ چائنا میں غالباً آج بھی وہاں پر کہیں نہ کہیں ان کے ہوں گی کیونکہ ان کے لیے تو ایک مذہبی کتاب ہے. اب ہندوستان پاکستان کے نیبرہڈ کے اندر چائنا کے اندر تقریباً 25 کروڑ سے اوپر بدھسٹ ہیں. اس وقت تھائی لینڈ سے زیادہ جو ہے ٹاپ کے اوپر جو کہہ لو کہ جو بدھسٹ ٹورزم ہے وہ چائنا میں ہو رہا ہے فار دا گلوبل بدھسٹ کمیونٹی. اچھا وہ پاکستان جو ہے وہ بالکل چائنا کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, کئی کہتے ہیں گود میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بدقسمتی آپ یہ دیکھ لیں کہ گندھارا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم توجہ ہے اس کی وجہ کوئی ایکٹیو پرسیکیوشن نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بالکل یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں 2-2.5 سال سے یہاں ٹیکسلا میں بیٹھ کے ہم نے یہاں بدھسٹ پریئر سیریمنیز کرائی, ہم نے بمالا اسٹوپا وہاں پہ بدھسٹ پریئر سیریمنی کرائی, بدھسٹ نے آ کے کی, باہر سے بدھسٹ آئے تھے. اسی طرح سے ہم نے ایک کہہ لیجئے کہ ادھر تصویریں بھی ہیں کہ جس کے اندر ہم نے کہہ لیجئے کہ اور ایکٹیویٹیز کی. اب ہم ٹیکسلا میں کر رہے ہیں, یہاں ملٹری پریزنس بھی ہے, یہاں سارا کچھ ہے. اس کے باوجود آپ یقین کیجئے کہ ہمیں تمام ایجنسیوں نے NOCs دیے, ہمیں تمام لوگوں نے ویلکم کہا. مجھے نہیں پتا کہ کسی نے مجھے کہا ہو کہ بھائی یہ تم گندھارا بدھزم کا پرچار پاکستان میں کیوں کر رہے ہو, یہ تو اسلامی ملک ہے. یہ ہے لیول آف ٹالرنس. اب بدقسمتی کیا ہوتی ہے, بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک جاہل آدمی گاؤں کے اندر وہ اس کو کوئی بدھا کا پیس مل جاتا ہے تو اس کی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے اور اس کی جہالت کی نظر پورا ملک ہو جاتا ہے, پورا سماج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں
ہمیں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہماری جو کوتاہیاں ہیں نا ان کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایک قسم کا جیسے وہ آشیش نندی کہتے ہیں نا کہ یہ آپ مطلب آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار, یو آر ہیٹنگ یور سیلف. یہ سیلف ہیٹریڈ جو ہے یہ کلونیل ڈیزیز ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہے. ٹھیک ہے, جہاں بری چیزیں ہیں وہاں اچھی چیزیں بھی ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اب اپنے یعنی اپنی تہذیب کے ورثے کو اس سے غارت کر دیں کہ کچھ جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کی نظر کر رہے ہیں. نہیں وہ تو بالکل آپ بالکل جیسے ڈاکٹر ترار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور کہ چند لوگوں کے ایکٹیویٹیز کو ہم لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور اس سے دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ جیسے ہر چیز خراب ہو رہی ہے. یہ جی بالکل پاکستان میں بھی ٹرو ہے اور ہندوستان کے لیے بھی جی ظاہر بالکل ہے ایسے ہی ہے. یا وہاں پہ بھی جی یہاں پہ بھی یہ ہوا. آپ نے جی اپنی گفتگو میں ایک دو زبانوں کا یا اسکرپٹ کا ذکر کیا, پراکرت کا کیا اور براہمی کا کیا. اور جہاں تک مجھے واقفیت ہے جو آپ جو گندھارا میں اس وقت کام کر رہے ہیں, آپ تو شاید کچھ ایک آدھ پروگرام پراکرت کے اوپر بھی کیے ہیں. تو کیا اس زبان کو آپ لوگ ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس اسکرپٹ کو جی جو تاکہ نئی جنریشن ان ٹیکسٹ کو پڑھ پائے, یا کس ٹائپ کا کام پراکرت میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذرا جی سا بتا دیں. جی اچھا, اس میں ایک بڑی سا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقرر تھے اس روز ضیاء الدین, جو گندھارا ہند کو اکیڈمی کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں, تو انہوں نے ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ جو فونیٹک ساؤنڈ جو ہیں جو پراکرت میں ہیں اور وہ پراکرت زبان کو پڑھ کے اس کی ساؤنڈ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ٹھیک, جی انہوں نے کہا کہ یہی ساؤنڈ جو ہیں یہ آج کی موجودہ پاکستان کی جو ہند کو زبان ہے اس کے اندر بھی ہیں. اچھا, اب جی انہوں نے یہ کیا کہ ٹیکسلا کی ایک قدیم انسکرپشن سم لیٹس سے 200 BC اور سم تھنگ, اس کو انہوں نے پڑھا جو پراکرت زبان میں تھی, اور جب ہم نے سنا تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ ہند کو بول رہے ہیں. اچھا, اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اور بھی اسکالرز کہتے ہیں ہندوستان میں بھی کہ دیکھیے زبان اور اسکرپٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. زبان از اے جی سسٹم آف ساؤنڈس, اسکرپٹ از سم تھنگ ایگزیکٹ. ایلس. اب پنجابی کو دیکھ لیں, ایک اب وہ ایک اسکرپٹ ہے, ہم ہندوستان میں اور اسکرپٹ ہے, ہمارے اور اسکرپٹ ہے. جب بولتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی بات, جب پڑھتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے. اچھا, تو جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ جو آج کی ہمارے اس ورثے کو دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات کروں کہ لاک ووڈ کپلنگ جو کتاب کا ذکر کر رہے تھے, وہ کلونیلزم آرٹ ایجوکیشن والی جو کتاب ہے جو اینتھم والے چھاپ رہے ہیں, اس کے اندر بھی میں نے کچھ وہ تو ایک مختلف موضوع ہے, لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ایک آپ کو اینیکڈوٹ شیئر کروں. وہ یہ تھا کہ لاک ووڈ کپلنگ جو ہے وہ گندھارا کی جو کلیکشن تھی جو لاہور میوزیم میں, اس کا وہ بہت کہہ لی کہ بڑا اس کا نکات تھا اور بہت پسند تھی اس کو. اب اس آرٹیکل کے اندر ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ جس کو میں اس طرح سے بیان کروں انگریزی میں تو کی بجائے اردو میں, جس میں وہ ایسے کہتا ہے کہ یہ جو تہذیب ہے جو گندھارا کی, اٹ ہیز لیفٹ نو ٹریسز ان انڈیا. ٹھیک ہے, اب یہ بات کر رہا ہے آپ یوں کہہ لیجیے کہ 1890 میں, 80-90 کی بات کریں, 80 85 86. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دس ہیز لیفٹ نو ٹریسز ان انڈیا, اور یہ جو ایگزیبٹس یہاں میوزیم میں پڑے ہیں ان کو جب لوگ دیکھنے آتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ اتنے ہی کلچرلی ریموٹ نظر آتے ہیں جتنے ویٹیکن کے جو ایگزیبٹس ہوں گے وہ کسی فرض کریں کہ آئرلینڈ میں کسی کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں یہ حیران ہو گیا کہ یار دیکھو کہ یہ 1890 میں یہ بات کر رہا ہے جب چیٹاگانگ, جہاں یہ کلکتے میں تو بہت جاتے تھے, چیٹاگانگ ہل ڈسٹرکٹ کے اندر تو یہ سارے چکما ٹرائب بیٹھا ہوا لاکھوں کی تعداد میں, تو اس کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کلچرلی آج بھی آزاد کشمیر کے اندر شاید, اور سندھ میں تو پاکستان کے 100% یہاں بدھسٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے, جو جن لوگوں سے میں نے بات بھی کی ہے, تو آج سے 100 سال پہلے تو اس ہمارے خطے میں آپ کا خیال ہے کہ بدھزم جو تھا وہ موجود تو نہیں ہو گیا تھا, لیکن انگریزوں نے اور کپلنگ صاحب نے اس کو ایسے پیش کیا کہ جیسے کہ اس ورثے کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو پراکرت کی ہندکوں کی مثال دے کے بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورثہ جو ہے یہ مرا نہیں ہے, ہم اس کو پراپر طریقے سے دیکھ نہیں رہے اس کو ریجنریٹ کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جتنی جاتکا ٹیلز ہیں, اب یہ جتنی جو آپ جانتے ہیں جو جاتکا ٹیل جو ساری بدھسٹ لٹریچر اس سے بھرا ہوا ہے, اور یہ جاتکا ٹیل جو ہیں آپ کی جو اجنتا کیوز ہیں اس کے اندر سب جو کیو پینٹنگز ہیں وہ جاتکا ٹیلز کی ہیں. اب جا بجا جاتکا ٹیلز میں اس گندھارا کے ان مقامات کا ذکر ہے جہاں بدھسٹ جو ہے اس نے مختلف روپ کے اندر زندگی گزاری, یعنی جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ بدھزم کو گندھارا میں لوکلائز کرنے کے لیے جاتکا ٹیلز کے اندر بھی یہاں کے مقامات انکلوڈنگ ٹیکسلا شہر کا ذکر ہے. ایک پوری جاتکا کہانی ہے کہ جو کہ ٹیکسلا کا کنگ آف ٹیکسلا کے حوالے سے وہ ہے کہ وہ ایک لمبی کہانی. ان اینی کیس سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گندھارا کا یا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ میوزیمائزڈ ہے, لیکن جب آپ اس کو پاپولر کلچر کے اندر ابھی جیسے پراکرت اور ہندکو کی میں نے آپ کو بات کی, فار ہندکو اسپیکر اگر وہ پراکرت کوئی بولے تو وہ سن کے سمجھ لے گا ایٹ لیسٹ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, پوری طرح اس کا متن نہ بھی واضح ہو لیکن 4 الفاظ اس کے کان میں پڑ جائیں گے. پتر, وہ اس میں پتر جیسے آپ پتر کہتے ہیں بیٹا, ادھر بھی پتر لفظ ہے. اس طرح کے اور بھی کئی سارے الفاظ ہیں جس سے معنی تعین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ہمارا جو کہہ لو کہ جو آرکیولوجیکل جو ویو ہے ہسٹری کا, جس کے نتیجے میں ہم نے آج بھی دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے آرکیولوجیکل ریمینز, ٹھیک ہے, آثار قدیمہ. یہ لفظ ایک قابل اعتراض لفظ ہے. اگر ہم ایک کلچر کو لفظوں میں ہی ہم نے اس کو مار دیا ہے کہ آثار قدیمہ, کہ یہ قدیم ہو کے قدامت کے صرف آثار ہیں, آثار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں شواہد بھی نہیں ہیں, یہ تو آثار ہیں. آثار تو آسیب کے بھی ہو سکتے ہیں, آسیب ریئل تو نہیں ہوتا. تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا کہہ لیجئے کہ اتنا کلچرلی ریموٹ کر دیا ہے ہم نے کہ جو بھی ایون بحیثیت مسلمان, آپ مسلمان ہیں تو ہند کو اسپیکر ہے تو پراکرت سے آپ کا تعلق ہے تو وہ کیا آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ وہ تو کلچر کی بات ہے, زبان کی بات ہے, اس سے اس کا آپ کے عقائد کا تو اسے تعلق نہیں ہے. اب ہم لوگ جب یہ کلچرل پریزرویشن کی یہاں بات کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان بتوں کو نہ توڑو, تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ گھر لے جا کے ہم یہ بتوں کو پوچھتے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کے لیے مقدس چیز ہے, اس کے لیے بچا کے رکھو, اور کل کو وہ لوگ آئیں گے تو وہ تمہاری جو عقائد ہیں اور تمہارے جو مذہب کے مقامات ہیں ان کی وہ پروٹیکشن کریں گے. آپ ایک ریسیپروکل بیسس پہ کرو, آپ اپنے لیے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یقین کریں کہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ میرا تو ابھی ہمارے سینٹر میں جو ہم نے یہاں پہ سرکپ پہ گندھارا چوپال کیا, آج مجھے وہاں سے اٹھ کے بھاگنا پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے اوپر عام لوگ آتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ جو ٹیکسلا کے شہر کے کوئی ریٹائرڈ انجینئر ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی ہے, کوئی ہر طرح کے لوگ ہیں, اور ہم یہی باتیں کرتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جی یہ تو اسلام کے خلاف ہے. تو میں ہماری ندیم صاحب جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو بس ذرا سا ایک بیچ میں تھوڑا سا یہ بتاتے چلیے کہ جو آپ نے یہ چوپال کا ذکر کیا, جی سر, جو میں نے آپ کی کچھ فوٹوگرافس بھی اس پہ دیکھی ہیں کہ جہاں آپ لوگ باہر ایک گول دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے اس میں, تو ذرا سا گندھارا چوپال کیا ہے اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دیجیے آپ. دیکھیں جیسے کہ ہمارے مطلب علاقے میں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی چوپال کا یہی تصور ہے کہ دیہی زندگی میں آپ کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کے تو آپ ایک کلیکٹیو پبلک پلیس پہ بیٹھ کر اپنا وہ یہاں پہ بھی ہے. جی بالکل. اچھا اب میں یہ سوچتا رہا بہت عرصے سے کہ دیکھیں جو ہماری اربن پلاننگ ہے نا, جو سٹی پلاننگ ہوئی ہے, اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر سے یہ جو چوپال کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اچھا اب اس کی جو قریب ترین اربن پلاننگ میں شکل بنتی ہے ویسٹ کے حساب سے وہ ہے کمیونٹی سینٹر. اچھا اب یہ ہے کہ اب اسلام آباد دیکھ لیں یا لاہور دیکھ لیں یا دلی دیکھ لیں, کمیونٹی سینٹر ایک آدھی ہوگا, کہیں اگر ہوگا عین ممکن ہے وہ کسی ایک جماعت کا کمیونٹی سینٹر ہو, کسی ایک مذہب کا ہو, کسی سیاسی پارٹی کا ہو, لیکن وہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر نہیں ہے کہ جو چوپال کا متبادل ہے. تو ہم نے اپنی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو اربن انارمٹی ہے کہ آپ کے ہمسائے میں ایک بندہ 10 سال رہ کے چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے, یہ کیسے دور ہوگی. تو ہم نے ایک تجربہ یہ کیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی 3-4 سال تک ہم نے ایک پبلک پارک کے اندر ہم نے بیٹھک کرنی شروع کر دی, اس کا نام اسلام آباد چوپال رکھ دیا. لوگ بیٹھتے تھے, آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں
تو سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہوئے, کوئی ینگ اولڈ, کبھی ہم کسی افسر کو بلا لیتے تھے, کبھی کسی وزیر کو بلا لیتے تھے, کسی پروفیسر کو, کبھی ہم نے یہاں پہ پیر کو ایک بلا لیا. مطلب آپ سوچے کہ ہر اتوار کو ہم ملتے تھے, اور اس سے کیا ہوا کہ ایک نئی کمیونٹی پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. اور اکراس کلاسز میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, بس صرف مسلمان, میں کہتا ہوں دیکھو کسی اجنبی کو اپنا وقت دینا نا, یہ آپ کے لیے آپ کی وقت کی زکوٰۃ ہے, کیونکہ زکوٰۃ قیمتی چیز کی دی جاتی ہے, وقت بھی قیمتی ہوتا ہے. جب آپ کسی اجنبی کو وقت دیتے ہو تو آپ ایک فلاح کے لیے کرتے ہو نا, فار دا گڈ آف ہیومینٹی کرتے ہو, یا اللہ کے لیے کرتے ہو, یا جس بھگوان کے لیے کرتے ہو, اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اجنبی ہو تو کوئی آپ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا. اچھا, اب ہوتا ہے ہمارے چوپال میں, اسلام آباد میں یہ ہوتا رہا کہ ہر ہفتے, یقین کریں بالکل اجنبی آتے تھے, وہ اس کو ہم کہتے, میں نے اس کو موٹو بھی رکھا کہ ٹرننگ اسٹرینجرز انٹو فرینڈز. ٹھیک ہے, اجنبی لوگوں سے ملو یار, ان کا دکھ درد بانٹو, اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, بچوں کو, کولیگز کے آپ چمٹے رہتے ہیں, اور تو اجنبیوں وہاں کا آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ صرف آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, یا تھوڑا سا گندھارا کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے؟ سر اس کے اندر پھر جب یہ جو گندھارا چوپال ہے, یہ اسی طرز پر اسی طرح سے چل رہا ہے کہ اس کے اندر پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم 2 گھنٹے کے لیے ملتے ہیں, پہلے جو آدھ پون گھنٹہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم آپس میں بول چال کرتے ہیں. یعنی جب ہم سب آپ کیا کر رہے ہیں, کیا مسئلہ, جو بھی ایک جیسے ایک بیٹھک میں بول چال ہوتی ہے, تو وہ بول چال کرتے ہیں. تقریباً آدھ پونے گھنٹے کے بعد ہم نے ہر ہفتے کو ایک اسپیکر کو بلایا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اسپیکر بھی آگے بیٹھ چکا ہوتا ہے, لوگوں کی نشست بھی پوری ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ایک سرکل میں سارے اپنا تعارف کرائیں. تو ہر بندہ بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, تو سب ایک دوسرے سے واقف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ آپ موضوع پہ بات کریں. تو جیسے ابھی پچھلے 2-3 چوپال جو ہم نے ادھر سرکپ پر کی, جو کہ گریک سٹی ہے, اس کے گیٹ پہ, اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ 30-35 لوگ تو ایسے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ آتے ہیں, ہم نے وہاں دریاں بچھائی ہوئی ہیں, وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, پانی کا کولر رکھا ہوا ہے, کوئی اور اس طرح کی چیز رکھی ہے, چلو جی بیٹھو اور اپنا گپ شپ مارو, لوگوں سے ملو. اور وہ اسپیکر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے, اور وہ اس کے بعد پھر سوال جواب ہوتا ہے, پھر ہم گروپ فوٹو کرتے ہیں, پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تو ان کو ایک بڑا کتارٹک افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بولنے کا موقع نہیں ملتا, بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. کبھی کوئی بڑا آدمی بھی آ جاتا ہے, کبھی ہم آرکیولوجی والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بھی آئیں اور سنیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, یا کیا مسائل ہیں سائٹس کے, کوئی ان کے چوکیدار بھی بیٹھ گئے, فلاں بیٹھ گئے. تو یہ اس طرح سے کمیونٹی بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوپال ہے اس کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے. اس سے ایک یہ جو ساری کمیونل اور جو ہیٹرڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں, اپنے اپنے کہہ رہے ہیں آپ, اس میں باغیچے میں بیٹھے ہیں اور دوسرے پر نشانے تاک رہے ہیں. یہ جو اس وقت آپ کی ایک کھینچی ہوئی فوٹوگراف ہم لوگوں کے سامنے 2 فوٹوگرافس ہیں, جس میں ایک بھکشو جو ہے وہ آپ اس کو آئی تھنک وہ چیف گیسٹ ہے آپ کا. جی 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 تو آئی تھنک اس ٹائپ کے امیجز جو ہیں بہت پاورفل ہوتے ہیں, جو یہ دکھاتے ہیں کہ جو پاپولر پرسپشنز ہیں ان سے ریئلٹیز بہت جدا ہیں. تو کیا اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں جو یہاں دکھایا گیا ہے ذرا سی روشنی ڈالیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اچھا, یہ جو ایونٹ تھا نا, یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ بدھا کا جو عالمی دن ہے جس کو ویساکھ ڈے کہتے ہیں, وہ مئی میں آتا ہے. یہ وہ بدھا کے عالمی دن کے اوپر ہم نے دھرما راجی کا اسٹوپا پہ یہ بدھسٹ پریئر سیریمنی کی. اور جب یہ ہمارے یہ جو صاحب ہیں یہ سری لنکن بدھسٹ ہیں, اور یہ آئے خصوصی طور پر سری لنکن امبیسی کے مہمان تھے. اور یہ جو ہمارے ایک مصور تھے رومی صاحب, انہوں نے بدھا کو پینٹ کیا, اور وہ ہم نے ان کو جب تقریب کے اختتام پر ہم نے ان کو یہ پیش کیا, اور وہ یہ جان کے ان کو بہت خوشی ہوئی. اچھا, اب آپ اس سے میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس پرٹیکولر ایونٹ کے اوپر ہمارے جو ٹورزم منسٹر ہے وہ آئے, ہماری جتنی بھی اخباریں ہیں ان سب میں نمایاں اس کو جگہ دی گئی. ٹھیک ہے, اور اب میں حیران ہو گیا, آپ یقین نہیں کریں گے, بالکل بیابان جگہ ہے دھرما راجی کا استوپا جو ہے, کم از کم 100-150 لوگ آئے. اچھا, اور بائی دا وے یہ جو بیچ کے اندر یہ جو مونک کے پیچھے جو خاتون ایک ہاتھ باندھ کے چل رہی ہیں, یہ خاتون جو ہیں یہ راجا تریدیو رائے کی بیٹی ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ان کو بھی ہم نے اب کیونکہ ان کو بھی ہم نے کہا کہ بھئی آپ کو بھی تھوڑا اپنا جیسے بھی آپ اپنا رول پلے کرنا چاہیں آپ کریں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے اس معاملے میں، جیسے میں پہلے عرض کیا کہ ہمیشہ ہر بندے نے، وہاں مسلمان بھی تھے بہت، مثلا سری لنکن امبیسڈر جو تھے نور الدین شہید، وہ اتفاق سے مسلمان تھے. اچھا جب ان کو بلایا تو انہوں نے، وہ آ تو گئے اور ان کو بھی لے آئے، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ آئی ایم مسلم، تو میں یہ ریچول نہیں کروں گا. اب مجھے اس ٹائم صحیح اندازہ نہیں تھا، بٹ ان اینی کیس تو، لیکن ایک حد تک وہ آئے، اس کے بعد وہ الگ ہو گئے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مت کیجیے. اسی طرح جب ہمارے منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں وہ کیا کہ جو، تو یہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کلچرل ڈپلومیسی، کہ آپ اگر دوسرے مذہب کی عزت کریں گے تو لامحالہ طور پر دوسرے مذہب والے بھی آپ کے مذہب کی عزت کریں گے. اگر آپ کے کسی کے مذہب کو برا کہیں گے تو دیکھیں، تو وہ آپ کے مذہب کو برا کہے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کلچرل ڈپلومیسی ہے، اس کے لیے پاکستان کو ایک تہذیبی ورثے کے ساتھ ساتھ اس کی پرزرویشن اور پروموشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہمسایہ ملک، جس میں ہندوستان بھی ہے، جس میں نیپال بھی ہے، جس میں سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اینڈ اللہ حاضر کیا پوری دنیا ہے، ان کے ساتھ ہمیں اس طرح کی کلچر ڈپلومیسی کرنی چاہیے کہ یہ جو دیکھیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیے ہیریٹیج سائٹس ہیں، بدھسٹ کے لیے یہ ہیریٹیج سائٹس نہیں ہیں، یہ پلگرمیج سائٹس ہیں، یہ مقامات مقدس ہیں. اچھا ایک اور بات دیکھیے کہ اس مقامات مقدس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر یہ ٹورزم کے حوالے سے کبھی سوچیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے ریلیجس ٹورزم کے ایونٹس ہیں، ایک مسلمانوں میں ایک حج ہے، اور ایک کہہ لیں کہ وہ جو ہے ایران میں جو کیا کہتے ہیں، وہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں. جی جی جی، اچھا اب کہنے کا کربلا میں، جی جی، کربلا میں جو کٹ ہوتا ہے، جی جی بالکل. اچھا اب کہنے کہ وہاں 30-40 لاکھ لوگ آتے ہیں، اسی طرح سے حج کے اندر آتے ہیں، اور وہ ان ملکوں کی اکانومیز چل رہی ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر بدھسٹوں کا کوٹ ان کوٹ حج کرا دیں؟ اچھا بدھزم کے اندر جتنا میں نے تھوڑا بہت جانا ہے، بدھزم کے اندر بھی ان مقامات مقدس کی زیارت کرنا جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی احسن اقدام ہے، وہ بدھسٹ کے لیے بھی ہے. سو ہم اپنے بدھسٹ کے لیے اس طرح کی زیارتیں کھول سکتے ہیں یہاں کے اوپر. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ ایک پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی ایک تھوڑا سا ملے گا. مسلمت امہ کے اوپر جو ہمیں ایک لگتا ہے کہ وہ ملیٹنٹ سوسائٹیز ہیں، وہ داغ بھی دھلے گا، لوگوں کو بھی نیوٹرلائز ہوگا، اس کو روزگار ملے گا کسی کے آنے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو خراب کرنا بہت آسان ہے، یعنی تنقید کرنا حکومتوں پہ، مذاہب کے اوپر، یہ بہت آسان ہے. لیکن کسی چیز کو سلجھا کے سب کو ساتھ لے کر ایک کہہ لیں کہ امن کے راستے پہ چلنا، اور جو شیئرڈ کلچرل ہسٹریز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا، ان کو اکنالج کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. جی آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ہندوستان میں بھی ایک کئی اس ٹائپ کے بدھسٹ سرکٹس بنائے گئے ہیں جہاں کے اوپر جو بدھسٹ کنٹریز ہیں، خاص طور سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے، وہاں سے کافی لوگ آتے ہیں اور ان کو ایک پورا ایک سرکل ہے کہ جہاں پہ لے جا کے اور ٹوریزم کرائی جاتی ہے. وہ ایک طریقے سے ایک سورس آف انکم بھی ہے اور بدھسٹ کے لیے ایک اٹریکشن بھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آئی تھنک دیز آر سم آف دی ویز، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ مونومنٹس کو ہم بالکل پبلک سے کٹ آف کر دیں، ان پہ ٹکٹ لگا دیں، جو انگریزوں کا طریقہ تھا ان کو ٹکٹ لگا دیں جس پہ پبلک اپنے ہی مونومنٹ سے بالکل دور ہو جائے، اس کو کچھ اور سمجھنے لگے. بعد میں یہ دیکھا گیا کہ اس سے تو بہت نقصان ہو رہا ہے. ایک نیا ڈیولپمنٹ اب یہ ہوا ہے، ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں یا اس ٹائپ کی جو اس سے ریلیٹڈ کمیونٹیز ہیں، ان کو دوبارہ ان مونومنٹ سے اٹیچ کیا جائے، ان کو لیونگ مونومنٹس میں تبدیل کیا جائے. آئی تھنک یہ دو اپروچز ہیں. اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یہاں ہندوستان میں بھی اس کی کوششیں چل رہی ہیں. کچھ جگہ پہ ہم جو ہسٹورینز ہیں اس کو اپوز بھی کر رہے ہیں، کچھ لیول پہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے کیونکہ بہت سے اس کے فائدے ہیں، بہت سے نقصان ہیں. میں ابھی اس اسٹیج پہ اس ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا،
ندیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا دیر مجھے دی. بس آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے بس دو باتیں اور رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے تکشلا میں شہر کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور وہاں کے اوپر ماڈرن ڈیولپمنٹس ہوتے گئے اور انڈسٹریز بنتی گئیں، گھر بنتے گئے، اور ایک جو ایک طریقے سے جو ہیریٹیج تھا اس کو ماڈرن ڈیولپمنٹ نے پامال کرنا شروع کیا. کچھ وہی حالات ہندوستان میں بھی زیادہ تر مونومنٹس پہ تھے، لیکن وی ہسٹورینس ایکچولی تھینک ون آف آر اون پیپل، ایک ہسٹورین جن کا نام پروفیسر نور الحسن تھا، جو علی گڑھ میں یہاں ہم لوگوں کو ہمارے یہاں تھے، وہ پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، اور یہاں سے پھر وہ اندرا گاندھی کے زمانے میں وہ ایجوکیشن منسٹر بنا دیے گئے تھے وے بیک ان 1971. اور انہوں نے ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا بننے کے بعد، کیونکہ بیسیکلی وہ ہسٹورین تھے، یہ پرابلم جو آپ بتا رہے ہیں یہ ان کے ذہن میں تھی، تو انہوں نے دو نیشنل پروجیکٹ چلائے تھے. ایک فتح پور سیکری نیشنل پروجیکٹ چلایا تھا جہاں پہ اس کی کھدائی کی گئی، اور صرف کھدائی نہیں کی گئی بلکہ اندرا گاندھی سے کہہ کے وہاں اوپر ایک اکبر کی سینٹنری منوائی گئی، اور اس پورے ایریا کو ایک احاطہ بنا کے سپریٹ کر کے اس کو آج پریزنٹ فارم دیا. جیسے آج آپ اگر کبھی اتفاق ہو سیکری جائیں گے تو ایک ٹورسٹ سینٹر جو بنا ہوا ہے جہاں سے پبلک کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، تو وہ طریقہ جو تھا وہ نور الحسن نے. اسی طرح ہمپی جو وجے نگر امپائر کا کیپٹل ہے، وہاں پہ بھی صاحب نے ویسے ہی ایک پروجیکٹ کیا جس میں ہمپی کے ایک نیشنل پروجیکٹ کے تحت ایکسکیویشنز کروائے گئے، اس کو نکالا گیا. اور آج اگر آپ ہمپی بھی جائیں گے وہاں وجے نگر امپائر کے رولز دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو ایک ویل مینٹین سائٹ جو میلوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور وہاں پہ جو قبضے تھے ان کو دور کرایا گیا، اور آج وہ جگہ جو ہیں وہ ایک طریقے سے اب حفاظت پہ آ گئی. ایک چیز دوسری چیز جو میں آپ سے آخر میں بالکل کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا ندیم صاحب، کیونکہ ٹاپک تو ختم ہو گیا، ہم نے ڈسکس کر لیا آپ سے، لیکن جو پاکستان میں جو ہسٹری ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا کیا حال ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو گندھارا اور تکشلا اور ان سب کلچرل ہیریٹیج سائٹس پہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یا گندھارا میں آپ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک آدھ دوسری جگہ پہ کچھ اور دوسری سوسائٹیز اینڈ آرگنائزیشنز ہوں گے جو کام کر رہے ہیں. کیا ان سب چیزوں کی عکاسی پاکستان میں جو بچوں کو پڑھانے والے جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سر میرا خیال ہے کہ ٹیکسٹ بک جو ہیں وہ جنرلی ایک پروپیگنڈے کا ٹول ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں. امریکہ میں ریڈ انڈینز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، یا آسٹریلیا میں کہ کیا ہم نے یہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ سلوک کیا، جب تک ایک پورا ریزسٹنس کی ایک موومنٹ نہ شروع ہو کہ جو اس اسٹیٹ نیریٹو کو کاؤنٹر بیلنس کریں. تو میں لیکن یہ کہ 71 تک یعنی 70s تک بدھزم اور گندھارا جو تھا وہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں تھا، اور وہ لوگ کہ جو ابھی 60s میں ہیں لیٹ سے، جنہوں نے 70s میں اسکول میں گئے ہوں گے تو ان کو تو بڑا اندازہ ہے کہ یہ کیا تھا. اچھا، اور ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو راجا تری دیو روئے تھے نا، ان کو جب یہ 71 کے بعد انہوں نے اپنی جو راج دہانی تھی اس کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کے غالباً سپرد کر دیا، اور یہ پاکستان منتقل ہو گئے. 71 سے لے کر 2012 تک جب تک یہ حیات رہے، پہلے 10-12 سال تو یہ وفاقی وزیر رہے. ان کو یعنی اس کے بعد ان کو امبیسڈر ایٹ لارج بنا دیا گیا، اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہے. اچھا، ان کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان کے نیشنل سین کے اندر بدھزم جو تھا وہ اس کی کوئی نہ کوئی، یہ نہیں کہ یہ
آپ کو پتا ہے بدھسٹ جو ہیں وہ الیکٹورل پروسیس میں بھی آتے ہیں, جو مائنورٹی کی سیٹ ہے جس پر سکھ جنرلی الیکٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا نیومیریکل اسٹرینتھ, اس کے اندر بدھسٹ بھی کمپیٹ کرتے ہیں. اچھا, تو یعنی 70s تک تو یہ تھا. اب اس کے بعد کا آپ کو پتا ہے 80s کا جو ہمارے ہاں جو اسلامائزیشن ہوئی ہے ضیاء کے, جو اب مودیائزیشن جیسے آپ کے ہاں ہو رہی ہے سو ٹو سے, تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کے اندر یہ اس چیز کو تھوڑا سا کہنے پسے پش ڈال دیا گیا. اچھا, اب میری کوشش یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ ہم پاکستان کے نصاب میں تبدیلی کریں, اور یہاں کے اوپر تو ہمارے جنریشن اسکالرز کے عزیز مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان وہ لکھ کر وہ دنیا سے چلے گئے اور بال بیکا نہیں ہوا ہمارے کریکلم کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آلٹرنیٹ اپروچ یہ ہے کہ ہم اس سارے ہیریٹیج کو پاپولر کلچر کے اندر لے کے آئے, جب تک کہ یہ لوگوں کی ایک فری ول طور پر نصاب کو دیکھیں کنٹرولڈ ہوتا ہے, بڑا ایک وہ ایک پروپیگینڈا ہوتا ہے, وہ ایڈیولوجیکل اسٹریٹ جیکٹس ہوتی ہیں جو نصاب ہیں. ابھی غیر نصابی, اب مجھے بتائیں کہ آپ کے ہمارے بچے یا گرینڈ چلڈرن کا جو نصابی نالج ہے وہ زیادہ ہے کہ غیر نصابی نالج زیادہ ہے؟ وہ سوشل میڈیا سے, ویب سائٹ سے, فلموں سے, ڈراموں سے, تھیٹر سے کیا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نصاب میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب ہے یار, یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ نصاب میں کیا ہے, بھلے جو بھی ڈال دیں یا رکھیں اپنے پاس. مجھے زیادہ غرض اس چیز سے ہے کہ ہمارے فلموں کے اندر, ہمارے ڈراموں کے اندر, ہمارے ناولوں کے اندر, ہمارے کارٹونز کے اندر جی ہماری یہ جو تہذیب ہے, یہ کلچر ہے, یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اگر یہ انٹرفیس ہو جائے گا تو ریسٹ ول بیکم جنریشن اسٹیٹ کے کنٹرول سے نکل گئی ہیں. آج آپ میس میڈیا پہ پابندی ہے, ہم پی ٹی وی یا اس طرح کی لائیو کمیونیکیشن کر ہی نہیں سکتے بٹوین ٹو کوٹ ان کوٹ اینیمی کنٹریز, رائٹ ہیں. اب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آپ سمجھ کر آگے چلیں تو آپ کو غیر ضروری طور پر پھڈے نہیں لینے چاہیے. ندیم صاحب, یہ جو فی الحال سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, یہ آپ لوگوں کی ہوئی ہے یا آرکیولوجی سروے آف پاکستان کا کام ہے؟ یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے یہ, ہلو, میں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا کانٹیکٹ پھر شاید کچھ ٹوٹ گیا ہے. تو جو یہ سلائیڈ ہمارے سامنے ہے, آئی تھنک اس سے کم از کم جو ہندوستان میں جو ہیریٹیج اینڈ کلچرل سائٹ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بعض جگہ ہمارے اے ایس آئی نے مونومنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور ان کو کنزرو کرنے کے نام پہ اور ریکنسٹرکٹ کر دیا. فار ایگزامپل فتح پور سیکری میں ایسا ہی کیا گیا, ایک آدھ مونومنٹ کے ساتھ اور اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جو آپ کے سامنے جندیال ٹیمپل کی جو یہ سلائیڈ ندیم صاحب دکھا رہے ہیں, اور اس پہ آپ یہ سلائیڈ پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن آف جندیال ٹیمپل, اور جو اوریجنل ہے وہ اپنی جگہ پہ, اور اس کا جو اس کو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے وہ سائٹ کو نہیں ڈسٹرب کیا ہے بلکہ اس کو ایک ڈیجیٹائز وے میں اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے عوام کو بتانے کی کوشش کی گئی. آئی تھنک کہ اگر ہندوستان کے یا اور حضرات جو اے ایس آئی جڑے ہوئے ہیں اگر اسے دیکھ رہے ہوں گے تو شاید وہ دھیان دیں اس چیز پہ کہ جہاں جہاں انہوں نے ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس سے تھوڑا پرہیز کریں. اور یہ ڈیجیٹل جو امیجری جو ندیم صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, آپ کا ایک دم سے نیٹ چلا گیا تھا, یہ آپ لوگوں کے سینٹر کا کیا ہوا کام ہے یا آپ کے آرکیولوجیکل سروے آف پاکستان نے یہ ڈیجیٹل امیجز بنائے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. اور ہمارے سینٹر کی ایک ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل گندھارا کے نام سے ایک پروجیکٹ رن کر رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کی ایک تو 3D ماڈلنگ کی ہے ہم نے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ اس کے ورچوئل ریالٹی ہم نے بنائی ہے. آپ جب وی آر گلاسز پہن کے اپنے کمرے میں گھومیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس ٹیمپل میں گھوم رہے ہیں. اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ذرا دھیان سے سنیں جو ندیم صاحب بتا رہے ہیں کہ کیسے ایکچولی مونومنٹس کو, ہیریٹیج کو کنزرو کیا جاتا ہے, اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا. جی ندیم صاحب. جی سر,
تو اس کے نتیجے کے اندر اس سے یہ ہے کہ یہ جو پرٹیکولر ٹیمپل ہے یہ چونکہ اس کے صرف ریمینز رہ گئے، لیکن آرکیولوجیکل رپورٹس کے اندر اس کا یہ پلاننگ ڈرائنگ اس کی موجود ہیں، اس کی کنجکچرل ریسٹوریشن بھی مارشل نے بھی کی. اس کے بعد ہمارے یہاں پر ایک بہت نامی گرامی ہسٹورینز ہیں، آرکیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب، انہوں نے کی. اچھا وہ انہوں نے کاغذ پہ کی جیسے ایک پرانا قاعدہ تھا. ہم نے کہا کہ اب جب نئے سارے ہمارے پاس آئی ٹی کی اتنی بیس ہے تو مائی ٹارگیٹ واز واٹ آر دی آئی ٹی بیسڈ ایپلیکیشن فار ہیریٹیج. ٹھیک ہے. اب اس کے نتیجے میں اس جنڈیال ٹیمپل کی ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن وی آر کے نتیجے میں ہم نے یہ گوگل ارتھ پہ بھی ایک سیمپل رکھا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں آپ اس کے آرکیٹیکچر کو اور اس کے اسٹرکچر اور فنکشن کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ادروائز پاسبل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ پرٹیکولر ٹیمپل جو ہے دیکھیں یہ نان بدھسٹ ہیریٹیج ہے. It was a Zoroastrian temple built by the Greek in a Greek architectural style. ٹھیک ہے. اور تو what we are saying is کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ this would یہ ہم نے پھر ایک اور کام بھی کیا ہے جو سلائیڈ ابھی نہیں ہے. اسی ٹیمپل دیکھیں یہ ہے augmented reality. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وہاں اسکرین ایک رکھ دی ہے اسی سائٹ کے اوپر جس کے اندر اس کا پورا سپر اسٹرکچر جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. اب اس اسکرین کے تھرو اگر آپ دیکھیں گے سائٹ کے اوپر اسکرین لگی ہوئی ہے اسٹینڈ کے اوپر تو آپ کو یہ پورا اس کی جو ہے نا فنشڈ ان فارم ایٹ لیسٹ نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مسئلہ یہ ہے ایک میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا. آپ نے لیونگ مونومنٹس کا ذکر کیا. میں یہ پڑھ رہا تھا اور مجھے جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ مارشل نے جو کلاسیفیکیشن کی نا انڈین ہیریٹیج میں بٹوین لیونگ مونومنٹس اینڈ ڈیڈ مونومنٹس. اب یہ جو کلاسیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مونومنٹس کہ جن کے فالوورز ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں جیسے مسلمان تھے مسجدیں، اگر ہندو ہیں تو ان کے مندر، تو وہ تو لیونگ مونومنٹس کی کیٹیگری میں ڈال دیے گئے. اچھا اب یہ جو بدھسٹ مونومنٹس تھے جتنے بھی ہندوستان پورے میں وہ ڈیڈ مونومنٹس کی کیٹیگری میں ڈال دیے گیا اس بنیاد کے اوپر کہ جی ان کے ماننے والے تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فنکشنل بلڈنگ نہیں ہے. اچھا اب اس کے نتیجے کے اندر جو آرکیولوجیکل ڈسکورس انڈیا اور پاکستان میں ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے جو جاری و ساری ہے وہ یہ ہے کہ ٹو کیپ دیز سورٹ آف ڈیڈ مونومنٹس ان اے پرپیچوئل اسٹیٹ آف ڈس ریپیئر. یہ ورڈ ہے ٹو کیپ دیم ان اے پرپیچوئل اسٹیٹ آف ڈس ریپیئر. اچھا اب نتیجہ اس کا کیا ہے کہ جی ہمارے یہاں ٹیکسلا کے اندر جو میجر مسئلہ ہے وہ ویجیٹیشن کا ہے، گھاس اگاتی ہے. اب آپ اس کو کچھ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر سکتے اور وہ گھاس اگتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں پتھر. پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر یہ ان میں سیمنٹ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی پتھر تو انٹیکٹ رہے ہیں چاہے جھاڑ پھوٹ تو پھر آگ لگا کے ختم کر دیں گے. تو اس کی جو اسٹرکچر کی جو انٹیگریٹی ہے وہ تو ختم ہو گئی تو وہ تو اتھینٹسٹی اس کی رہی نہیں. پھر تو آپ نیا بنا کے تاج محل کھڑا کر دیں پرانے کو گرا دیں. اچھا اب آل ایم سیئنگ اس کے نتیجے کے اندر یہ چینج ہونا چاہیے. ان مونومنٹس کو ڈیڈ مونومنٹس جو خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے اندر جو بدھسٹ مونومنٹس ہیں ان کو لیونگ مونومنٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھرو اے پالیسی چینج. ان کو اس کیٹیگری سے نکالنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو سائٹس ہیں یہ کتنے آرکیولوجسٹ کے لیے انٹرسٹ کی بات ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ان کی جو پاپولر اپیل ہے ایز اے مقامات مقدسہ وہ تو بہت زیادہ ہے. تو ادھر اگر اچھا اب اس مقام مقدسہ میں آپ میں ان کو کہتا ہوں نعوذ باللہ آپ خانہ کعبہ میں انٹر ہوں اور آپ کے پاؤں کے اندر کانٹے چبھیں اور آپ کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں تو آپ کا دل کرے گا وہاں عبادت کرنے کے لیے؟ اس طرح سے اگر ایک جو بدھسٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ بیچارے جو ہیں نہ وہاں وضو کرنے کے لیے ان کا جگہ ہے، نہ ان کے لیے پانی ہے، نہ ان کے لیے بجلی ہے، نہ ان کے لیے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا کوئی نظام ہے. وہ تو ہیریٹیج مطلب دے آر ناٹ ڈریون بائی ہیریٹیج سیکولر ہیریٹیج. ٹھیک ہے. وہ تو دے آر موٹیوائڈ بائی ریلیجس ڈیزائر. وہ تو ایک مذہبی خواہش سے وہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے تو وہاں پہ اپنے وہ بھی باندھنے ہیں یعنی اپنی منتیں بھی مانگنی ہے. تو بھائی یہ جو سارا ڈسکورس ہے آرکیولوجی کا ہیریٹیج کے اوپر میں اس کو بہت زور سے کوشچن کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیریٹیج کی ڈبیٹ کو براڈن کرنا چاہیے. کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر بدھزم اسلام کی بات ہونی چاہیے، بدھزم ہندوازم کی بات ہونی چاہیے. جیسے کل ہی ایک کتاب پاکستان میں آئی ہے ایک ہمارے جو یہاں کے جو ڈائریکٹر آرکیولوجی ہیں خیبر پختونخوا کے ڈاکٹر سمد، انہوں نے ان کا پی ایچ ڈی کا ڈیزرٹیشن تھا جرمنی میں، پبلش کم آؤٹ ایز اے بک کالڈ ہندوازم ان گندھارا.
ठीक है, कल उसकी वो बुक लॉन्च है, वो उसके लिए भी सो आई एम उनको पढ़कर मैं कुछ बात भी करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस हमारी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो खास तौर पे ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, इसको थोड़ा निकालना चाहिए फ्रॉम दी ASI कंट्रोल एंड द आर्कियोलॉजिकल, मतलब उनका ये नेक ऑफ वुड्स, और इसको दूसरे सेक्टर्स में हमें जो डिसिप्लिन्स में उलूम में लेके आना चाहिए। इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, फिल्म मेकर्स को करना चाहिए। अभी हम यहाँ जो तारा सेंटर के अंदर हम करा रहे हैं जनाब फिक्शनल राइटिंग वर्कशॉप इन गंधारा, कि भाई एक फिक्शन को प्रमोट करने के लिए हम उनको लाएं या उनको हेरिटेज साइट्स पे लेके जाएं, उनको लेक्चर चीजें उनको एक्सपोज करें, लोकल कम्युनिटी से मिलवाएं और वो कहानियां लिखें। आप ये देखिए कि ये एफर्ट 1 साल अगर सस्टेन तरीके से हो जाए ना, तो ये आप देखें कि एक कल्चरल रेनेसांस जो है वो क्रिएट हो सकता है। हम हमारी ज़बानें वो हैं, हमारी बहुत सारी मुश्तरका रवायत हैं जिनके साथ हम जी सकते हैं, बजाय कि हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। बिल्कुल सही नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, हम लोगों से बात की। जाहिर है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं गांधारा के बारे में या दूसरे रीजन्स के बारे में, या क्या हालात हैं पाकिस्तान में, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को नहीं मालूम थी और हमारे इल्म में उसका इजाफा हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि जो काम डॉक्टर तरार कर रहे हैं उस पर जो मुझे समझ में आया, जाहिर है कि मैं एंशिएंट पीरियड का आदमी नहीं हूँ, मैं मिडिवल इंडिया का आदमी हूँ, लेकिन बहरहाल जो मुझे समझ में आया वो ये कि एक जो डॉक्टर नदीम तरार ने जो चौपाल सिस्टम जो अपने यहाँ शुरू किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवाम से राबिता कायम करके रखना और अवाम को जाहिर है कि इन्होंने जो बताया वो उनसे उनका तारुफ कराना, उनसे बातचीत करना, लेकिन उसी इनफॉर्मल गुफ्तगू में उस साइट के बारे में जहां वो बैठ के बात कर रहे हैं उसके बारे में बताना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जिसके थ्रू हम अपने कल्चरल साइट्स को, हेरिटेज को हम बचा के रख सकते हैं, उनको आम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आज एक तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ नदीम साहब के इस पूरे एक्सपोजिशन से, वो ये है कि हम लोगों को चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कि जो अपने कल्चरली हेरिटेज साइट्स हैं या एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके साथ बजाय छेड़छाड़ करने के उनका डिजिटल मॉडल बना के साइड बाय साइड उनको रख के और उसके थ्रू उसकी स्टडी की जाए। जो कंजर्वेशन, जो सर जॉन मार्शल, जो उनका एक मैनुअल था जो 1905-6 में उन्होंने तैयार किया था, जिसमें सर जॉन मार्शल ने कहा था कि किसी साइट को कंजर्व करने का मतलब ये होता है कि अगर आधी दीवार खड़ी है तो उसको बस इतना कर दीजिए कि वो फर्दर न गिरने पाए, और अगर तो उसके ऊपर कोई अगर मॉस या किस टाइप की चीज हो रही है वो अरेस्ट कर ली जाए, और उसको उसी, चाहे वो जितनी बदसूरत लग रही हो, वो बदसूरत ही एक हिस्टोरियन के लिए बहुत अच्छी इमेज है। और अगर उसको आप करना ही चाहते हैं, फुल करना चाहते हैं, तो हमारे पास अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके थ्रू वी कैन ऑलवेज recreate what actually it looked like in the past. Many thanks to you, Nadeem. In the end, I will just point out that these programs would continue, and we have a number of scholars, as I mentioned to you when we were beginning, that there are many scholars from India as well as outside who will be connecting with you. हमने आपको देखा होगा आज, क्योंकि हम लोगों की दोनों की मादरी जबान ऐसी है कि जिसमें हम उससे बात कर सकते थे, तो हम लोगों ने अंग्रेजी को नहीं ज्यादा प्रेफर किया, हालांकि इससे बहुत नुकसान है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमने ये कोशिश की कि जो नॉर्थ इंडिया में जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, या पाकिस्तान में जहां सबसे ज्यादा इन सब चीजों की प्रॉब्लम है, वहां की आवाम अगर हमें देखे और सुने तो उससे कुछ सीख सके। विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन थैंक Shagufta, and I thank Nadeem Umar for participating in this program.
Shagufta, do you have to say something? Yes, sir. So, thank you so much, Dr. Tarar, for joining us. And despite the technical glitches, I think we were able to drive the point home. Thank you so much, and look forward to your Right. webinars where you will be bringing Gandharan culture and civilization forward and to many students so that they can take benefit of that. I also want to thank Professor Rizvi. He has been a consistent supporter and has always been, we can almost count on you. So, for any support, thank you so much, sir. I'm so happy and honored to have you in this collaboration. Okay, And Nadeem, हो सकता है कि फ्यूचर में भी आपको फिर एक बार हम लोग सर जहमत हाजिर दें तो जी हम हाजिर तकलीफ बिल्कुल जरूर हाजिर देंगे और and possibly be able to do a virtual tour of Takshila if it's possible yeah because yes of course it's very much possible it's something I'm sure that just as people talk about Fatehpur Sikri in Pakistan, we talk the same way in some sort of mythical proportion about Takshila because it's inaccessible, sort of that forbidden oh yeah world. So a lot of Indian students would benefit by a sort of virtual tour to any Takshila. Yes. yes yes we Okay. can So always schedule it and I can take you around through live sort of broadcast yes, on sir. my So phone that maybe works really well. We would love to yes we have can that. schedule it and let you do that I mean of course that will be Thank awesome Thank you. And this program will be up on YouTube. So जी we can all watch that on YouTube. And then also, I want to point out to our next weekend's program. It's going to be a Bengali weekend because the Durga Puja is around the corner. So we're starting on Friday, the 9th of October. It's famous author and writer Sudeep Chakravarti who will be talking about his book, The Bengalis. And then on the 10th, we have Sucharita Sanyal, who'll be talking about Prabashi Bengalis and their life and world. And then, of course, we will close the weekend and the program with Samrat Banerjee, who will be talking to us about Bengali cuisine and also about Durga Puja in Delhi. So stay tuned for much more than this Bengali weekend. We might have some surprise package, and Professor Rizvi and I are always cooking up something or the other. So there will be some surprise package there. Thank you again. Thank you both all of right us, both of you for Thank you. supporting us. Thank you. Have a great thank evening. you good night Good night.